रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरह यासीन पढ़े थे, आयत नंबर 54 तक हम मुताला कर चुके थे। आज 55 से पढ़ रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक असहाबल जन्नती, असहाबल जन्नत यानी जन्नत वाले, जन्नत के असहाब, जन्नत में रहने वाले, अल यौमा उस दिन, फी में शुगुलिन फाकिहून, उस दिन मशगले में होंगे, मशगूल होंगे, फाकिहून खुश होने वाले, अपनी खुशियों में मशगूल होंगे, जैसे कहा जा रहा हो। अभी सूरह यासीन का जो मुताला चल रहा था, इसमें हमने देखा था पीछे आयत नंबर 48 में लोगों का सवाल जैसे नकल किया गया था, मत्ता हादल वाद इन कुंतुम सादिकीन। उसका जवाब तो एक तो आयत ही में आ गया था कि क़यामत के बारे में वो पूछ रहे, लोग पूछते हैं कि कब आएगी, अगर आप सच्चे हैं तो बता दिया गया कि वो तो एक पलक झपकते में आएगी। उसका वक्त और उसके क्या पूछ रहे हो, उसे तैयारी का कोई तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला है। मा यंजुरून इल्ला सहतुम वाहिदा, जो नहीं इंतजार कर रहा मगर एक सहतुम वाहिदा का, एक नफक सूर, एक जरा एक आवाज, एक कड़क, और वो सब जो झगड़ रहे होंगे आपस में उन सब को पकड़ लेगी। ऐसे अचानक के ना वसीयत का मौका होगा, ना घर पलट कर जाने का। फिर उससे आगे क़यामत के और मरहले और नक्शे सामने रखे जा रहे हैं कि किस तरह जब हम पढ़ चुके, एक सूर फूका जाएगा जिसे सब अपने कब्रों से निकलकर दौड़ने लगे। उनकी परेशानी क़यामत के दिन को देखकर क्या वो कह रहे होंगे, वो उसका बताया गया। फिर आखिरी सूर जिससे सब के सब हाजिर कर दिए जाए, जमीया सारे इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के। और फिर हिसाब की तरफ इशारा था। और उसके बाद अब एक तरफ उधर हिसाब किताब हो रहा है, अब ये दूसरा मंजर सामने आ रहा है कि कहा बताया जा रहा है कि उस वक्त जहाँ कुछ लोग क़यामत के दिन की सख्तियां झेल रहे हैं, अपने हिसाब की किताब की परेशानी में लगे हुए हैं, और उस वक्त दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून, बेशक जरूरी लाजिमन उस तरह से हो रहा होगा उनके लिए कि वो अपने मजे करने में मसरूफ है। फाकिहून कहने से किस तरह समझ में आता है, हंसने हंसाने में, बेफिक्र, खुश खुर्रम, कुछ तो बेहिसाब बगैर हिसाब के वहां पहुंच चुके हैं। क़यामत के दिन की सख्ती बगैर उसके सहे बगैर ही कुछ हिसाब देकर पहुंच रहे हैं, अपने अमाल नामे सीधे हाथ में ले लेकर वहां पहुंच रहे हैं। और किस तरह से वहां यानी बेहतरीन हालत में वो उस वक्त होंगे जहां कैसी सख्ती क़यामत के दिन की अहादीस में जिस तरह से आती है, वो सब एक तरफ पे मुब्तला हों और दूसरी तरफ असहाबुल जन्नत का ये हाल। अगली 2-3 आयत में भी उन्हीं का हाल आ रहा है। वो आयत भी हम देख लेते हैं। अगली 2 आयत, आयत नंबर 56 सूरह यासीन की, कहा जाता है हुम व अज़वाजुहुम, हुम यानी वो कौन, असहाबुल जन्ना, वो जो जन्नत में पहुंच चुके, वो अज़वाजुहुम और उनके अज़वाज की बीवियां कहें, उनके स्पाउसेज। अज़वाज के वैसे और भी ज्यादा माने भी होते हैं, ग्रुप, एक दूसरे के साथ रहने वाले, जो एक साथियों के लिए भी कहा जाता है जैसे, तो उनके अपने साथियों के साथ। लेकिन अज़वाज का खास तौर पे समझ में आता है कि कैसा रिश्ता है ना, अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत कि उसके जिक्र के बगैर जैसे जन्नत का तस्करा मुकम्मल ही नहीं होता। जब जन्नत की बताई जाए आसाइशें, जन्नत का हाल, जन्नत मंजर हमारे सामने रखा जा रहा हो, साथ ही ज्यादातर उसके साथ अज़वाज का तस्करा कि वो और उनके अज़वाज इत्मीनान के साथ फी ज़िलालिन, साए में, अलल अराई की, अराइक जो है वो अरीका की जमा, तख्त के लिए कहते हैं तख्त, लेकिन ऐसा तख्त जो जिसके ऊपर छत भी हो, टेक लगाने की जगह है, बेहतरीन तरीके से बने हुए। तो एक तरह से जाहिर है वो आज हम समझ तो नहीं सकते वो कैसे अरीका, कैसे तख्त होंगे, क्या उनकी शान होगी। लेकिन दुनिया में अगर हम सोचें तो अक्सर शाही तख्तों के बारे में जिस तरह पढ़ते हैं, या आजकल सोचें तो सोफे बहुत ही बेहतरीन आला किस्म के बनाए गए हों, उस तरह के समझ में आता है कि वो इत्मीनान के साथ और टेक लगाए हुए हैं, जिस पे बैठे होंगे उसके हम सूरह रहमान में वैसे और भी तफसील भी आती है ना, किस तरह उनके अस्तर तक आता है कि रेशम के बने हुए होंगे, दबीज रेशम के। तो उस तरह के वो तख्तों में बैठे होंगे, लहुम और उनके लिए, फीहा उसमें, जो जन्नतों में जहाँ वो हैं, जो अराइक में हैं, जहाँ अपने बिस्तरों पे अपने
تخت آرام دہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ ان کے لیے فاکہۃ میوے بھی وہاں پہنچ رہے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ما یدعون جو کچھ وہ چاہیں، جو مانگے، یدعون جس چیز کا وہ حکم دیں، جو آرڈر دیں، جس چیز کی خواہش کا اظہار کریں، بلکہ اظہار کرنے سے پہلے جو چاہ رہے ہوں وہ سب کچھ ان کے لیے وہیں کا وہیں پہنچ جائے، وہ سب کچھ پاس ان کے ارائک میں ہی جیسے پہنچ رہا ہو نا۔ جس طرح کا یہ پورا نقشہ ہے، سوچیں تو کیسا انتہائی بے فکری، اطمینان کا وہ سمجھ میں آتا ہے نا اصل میں، کہ پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی کہ فی شغول فاکہون، اسی میں مشغول ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں اس وقت کو۔ اور دنیا کے اندر ہم سوچیں کوئی چاہیں بھی اکثر کوئی بہت ہی بہترین گھر کے اندر ہی ہم بہت آرام سے کسی وقت بیٹھنا چاہیں، یا کوئی اور کوئی ایونٹ ہی کرنا چاہیں جس میں خوب ہم انجوائے کر سکیں، ویکیشن پہ جا رہے ہوں جہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ بہت ریلیکس ہو کے آئیں گے، لیکن ہم خواتین کا حال کیا ہو رہا ہوتا ہے اکثر اس مومنٹ کو انجوائبل بنانے کے لیے ہی ساری فکر میں ہی سارا وقت جیسے گزر رہا ہوتا ہے نا، کہ ہر ایک کے لیے بہترین ہو، ہر ایک خوش ہو، ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، کوئی چیز بھولے نہیں ہو، کیا چیز پیچھے ہو رہی ہے، گھر میں پیچھے کیا ہو رہا ہے اگر ہم ویکیشن پہ ہیں، کس طرح سے کچھ اور نہیں بھی تو کوئی اور جو جدا ہو چکے یا دور ہیں یا مصیبتوں میں اپنے قریبی لوگ ہیں، اپنے محبوب، ان کی فکر ہی انہی کی یاد آ جائے، کیا کچھ وہ ہو سکتا ہے نا کہ پوری طرح ہم کوئی جیسے سمجھیں ایسا ہو بہت ہی کم کوئی وقت ہوگا کہ کوئی لمحات ہی ملتے ہوں گے جس میں ہم سوچیں کہ ہم پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہیں کسی اور فکر کے بغیر، کسی اور مشکل کے بغیر۔ لیکن جنتی وہ جگہ ہے جہاں اطمینان کے ساتھ انسان کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی پیچھے کا غم ہے، نہ کسی اور کا غم ہے، نہ اپنے لیے کوئی آئندہ کی فکر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بات جیسے قرآن میں بار بار بتائی جاتی، اس طرح اطمینان سے وہ بیٹھے ہوں اور مزے کر رہے ہوں وہ بھی، اور ان کے ساتھ ان کے ازواج بھی، اور سایوں میں خصوصاً کیسا باغ کے اندر اگر گھنے سائے گھنے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوں تو کیسا بہترین وہ وقت لگتا ہے نا، کتنا زیادہ جیسے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس طرح کا نقشہ کھینچا جاتا کہ وہ اپنے جیسے باغ کے اندر وہ ایک تو تخت ہے، بہت ہی آرام دہ بستر ہے، بہت اچھے بہترین تکیے ہیں، اور باغ بھی ہے۔ اکثر ایک طرح کا آرام مل رہا ہوتا ہے، ایک طرح کا لطف مل سکتا ہے دنیا میں، یا تو باغ کے نیچے جا کے آپ بینچ کے پر بیٹھے یا گھر کے اندر آرام دہ بستروں پہ جائیں، وہاں وہ سب چیزیں جمع ہے ایک ہی جگہ، وہیں پھر کھانے بھی سب کچھ اطمینان کے ساتھ، لہم فیہا فاکہۃ، فاکہہ وہی روٹ ورڈ ایک ہی ہے نا، اوپر جو فاکہون مزے کر رہے تھے، تو فاکہہ اکثر انہیں پھل، کیونکہ جیسے انسان کو ضرورت کے لیے نہیں کھا رہا تو سب مزے کے لیے کھاتا ہے، تو اس کے لیے جیسے فاکہہ ان کو کہا جاتا کہ ایسا نہیں کہ کوئی بہت بھوک لگ رہی ہے بہت اس کے لیے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ہم ہڑپ کر رہے ہوں، بلکہ آرام کے ساتھ مزیدار چیزیں، اسنیکس ہیں، پھل ہیں، اطمینان کے ساتھ کھا رہے ہوں بہت ہی، اور ان کے پھر مزے بھی کیا کچھ ہوں گے، دوسری جگہ قرآن میں بتایا جاتا کہ مزے میں وہ کچھ اور ہی چیز ہو، دیکھنے میں پہچان جائے مگر مزے کچھ اور ہی ہوں۔ دنیا کے اندر جیسے بیٹھ کر ہم لینا چاہیں کوئی چیز منگوانا چاہیں تو کس طرح ایک پانی کا گلاس تک بھی ہماری مرضی کے مطابق ٹھنڈا نہیں ملے گا، ہمیں بہت ٹھنڈا مل جائے گا، کوئی بہت ہی گرم مل رہا ہے، کبھی کس طرح ہو رہا ہے، ایک بیٹھ کے کھانا بھی کھانا چاہیں بیٹھ کر انڈا تک ہماری مرضی کا تل کے ہمیں کوئی لا کر نہیں دے سکتا، تو لیکن وہاں کی یہ بڑی بات ہے نا کہ ہر چیز جیسا وہ چاہیں، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ جس طرح وہ چاہ رہے ہوں بالکل اسی طرح سے وہ چیزیں میسر آ جائیں بغیر کوئی مشکل اٹھائے ہوئے۔ جنت کا خوشگوار موسم بھی ہے، سندھ اور پنجاب کی گرمی بھگتنی نہیں پڑ رہی ہے، لیکن پاکستانی عام بنگوائیں وہاں وہ اس کے مزے بھی حاصل کر لیں، جو چیز جیسی چاہیں جس وقت چاہیں وہ وہاں پہ مل جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مزے سامنے رکھ دیے، وہ انجام اصحاب الجنت کا سامنے رکھ دیا۔ یہ تو مزے ہیں جو مزے بتائے گئے کہ وہ مزے کر رہے ہیں، کیا کچھ اطمینان انہیں میسر ہے وہاں پہ، لیکن پھر ان کا جو اصحاب الجنت کی جو نقشہ کھینچا جا رہا تھا اس کی پھر سب سے بڑی چیز سامنے آتی ہے کہ کیا ان کے لیے انعام ہوگا، سلام،
سلام کہہ کر پھر جیسے وقفہ آ رہا ہے نا، قف لکھا ہوا ہے، سلام ہے اتنی بڑی چیز، اسی پہ انسان غور کر لے. سلام، سلام آ گیا، کس کا سلام؟ قول من رب الرحیم، کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے. سب سے بڑی چیز کیونکہ وہ جنت کی وہ بے حساب من پسند نعمتوں سے بہت اوپر ابا، ان سب سے زیادہ محبوب چیز وہ ساری نعمتیں، وہ نعمتیں جن کو کبھی انسان چھوڑنا بھی نہیں چاہے گا، کبھی جن سے دل نہیں بھرنے والا ہے. اتنی نعمتیں طرح طرح کی ہیں کہ انسان کبھی اس کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہے گا. لیکن وہ نعمتوں سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ وہ جو رب رحیم کی طرف سے سلام آ جائے. وہ رب رحیم جس نے دنیا میں ہدایت دی، ہدایت پر قائم رکھا، جنت تک پہنچنے کے ہر مرحلے میں رہنمائی کی، ہر فتنے سے محفوظ رکھا، یہاں تک پہنچا دیا جیسے کوئی انگلی پکڑ کے راستہ دکھا کر منزل پہ پہنچا دے، اس طرح وہ پہنچا دیا گیا. اور وہ ہستی کی طرف سے پھر اب سلام آ جائے تو ساری جیسے مشغولیات، وہ جس طرح مشغول تھے اپنے مزوں میں، اس کو چھوڑ کر جنتی بس اس سلام کی مسرت حاصل کرنے میں محو ہو جائیں. اب سلام کس طرح کا ہوگا؟ سورہ احزاب میں بھی جیسے اس کا تذکرہ آتا ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور ان کا خیر مقدم جس دن وہ اس سے ملیں گے، اللہ سے اپنے رب سے مل رہے ہوں گے، سلام سے ہوگا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح فرشتے جنت کے دروازوں سے داخل ہو رہے ہوں گے اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچائیں گے. سلام ویسے تو بہت کچھ اس کا تذکرہ آتا ہے جنت کے تذکرے کے ساتھ ہی، وقیلاً سلاماً سلاما، اور وہاں اور کچھ نہیں سننے کو ملے گا مگر سلام. سورہ واقعہ میں جیسے کہا گیا کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے مگر سلامتی سلامتی. فرشتے بھی سلامتی بھیج رہے ہوں گے، ان کو سلام کے ساتھ استقبال کر رہے ہوں گے جنتیوں کا. لیکن رب کی طرف سے آنا سلام تو وہ تو پھر کیسی عزت اور سرفرازی کا باعث ہوگا نا جنتیوں کے لیے، کہ اطمینان جیسے دلایا جا رہا ہو کہ اب تمہیں اپنے رب کی ناراضی کا کوئی اندیشہ نہیں. جس کو راضی کرنے کی فکر میں دنیا میں اتنی محنتیں کی تھی، صبر کیا تھا، کبھی آنسو بہائے، اس سب کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہوئے صبر کرنا ہوتا ہے نا. اور اس کے فکر کیسی اس دنیا میں سوچیں، جو سب سے بڑی فکر ایک مومن کے لیے ہوتی ہے کہ رب کو راضی ہوگا یا نہیں، ہماری غلطیاں تو نہیں کہیں زیادہ ہو جائیں گی، کہیں اپنے رب کو تو ہم نے ناراض نہیں کر لیا ہو. اس سب کی طرف سے بس اطمینان دلا دیا جا رہا ہو، اب کوئی ناراضی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، اب جو کچھ کیا وہ سب کا بہترین انجام سامنے آ گیا. سوچتے تو ایسے لگتا ہے جیسے رب رحیم کی طرف سے سلام کیا ہے، بس جیسے سب سے بڑا ایوارڈ ہو نا جو وہاں جنتیوں کو دیا جا رہا ہو ان کی سعی کے صلے میں، جو دنیا میں انہوں نے محنتیں کی، جو دنیا میں کوششیں کی، اب اس کا نتیجہ سامنے آ گیا. سلام اللہ کی طرف سے آ گیا ان کے پاس. اور اب یہ جیسے جنتیوں کی خوشیوں کی جیسے سب سے ہائٹ دکھانے کے بعد، جو سب سے زیادہ ان کی بہترین جو مومنٹ جو ان کا ہے وہ دکھانے کے بعد، اب واپس بات پلٹ رہی ہے. کس طرح لگتا ہے نا اللہ کی کتاب جیسے مناظر دکھا رہی ہوتے ہیں مختلف قسم کے. پیچھے یوم الحساب کی ہم آہنگی تھی کہ کیا وہاں پہ ہو رہا تھا، صیحتوں واحدہ اور وہ نفخ سور اور سب جمع ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکال کھڑا کیا. وہ سب پہ پردہ ڈالا گیا ادھر. اور دوسرا سین ہمیں دکھایا گیا ادھر جنتی ایسے مزے کر رہے ہیں، وہ اتنے اطمینان میں ہے. اور پھر اب دوسرا وہ پردہ پڑ رہا ہے، دوسری طرف کھل رہا ہے، وہ نقشے کی طرف واپس جا رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن کا تھا. وہاں اب کہا جا رہا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. وَامْتَازُوا جو ہے نا جیسے روٹ ورڈ اس کا میم یا سے الگ ہونے کے معنی ہوتے اس کے. اردو میں امتیاز کا لفظ بھی اس چیز سے ہوتا ہے نا، ہم مختلف چیزوں میں امتیاز کر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ ہم سمجھ رہے ہوتے چیزوں کو. تو اب یہاں جیسے کہا جا رہا ہے وَامْتَازُوا، الگ ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، اے مجرموں، ایھا المجرمون، مجرموں سے بھی خطاب چل رہا ہے کہ مجرموں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ الگ ہو جاؤ. اب الگ ہونا، گروہ بن جانا، دنیا میں بھی انسانوں کے مختلف قسم کی
کے گروہ ہیں، مختلف طرح سے لوگ ایک دوسرے سے الگ پہچانے جاتے ہیں، لیکن سب اس کے کرائٹیریا کچھ اور ہے دنیا کے. کوئی ایک زبان ہونے کی وجہ سے کچھ ہم زبان ہیں وہ ایک طرح کے ہیں، کچھ دوسری زبان کے لوگ ہیں وہ دوسری طرف ان سے الگ، کچھ ہم قوم ہیں، ہم وطن ہیں، کوئی خاندان اور نسل اور نسب کی وجہ سے مختلف ایک دوسرے سے گروہ بنے ہوئے، لیکن وہاں پہ ایک اور طریقے سے مختلف ہو رہے ہوں گے. وہاں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جانے کی بات کئی جگہ قرآن میں آتی بھی ہے. سورہ واقعہ میں جیسے آتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے اس دن تین گروہوں میں تم بٹ جاؤ گے. تین گروہوں میں بٹنا جیسے وہ السابقون الاولون، اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اور پھر اور بھی جگہ جیسے سورہ زلزال میں بھی آتا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. اور سورہ روم میں ویسے تنبیہ کی طرح آتا ہے، وہ آیت بھی بہت ہی ہمیں یاد کرنے والی آیت ہے. ابھی اس کے لیے بھی ابھی آگے بھی ہم جو آیات آ رہی ہیں ان کے لیے بھی وہ آیت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہا گیا سورہ روم میں کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اور قائم ہو جاؤ اس دین راست کی سمت میں، اس طرف جیسے رخ کر لو، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں قبلی، اس سے پہلے کہ یاتیا، کہ وہ دن آئے، یاتیا یوم لا مرد لہ، کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. لا مرد، کوئی پلٹ نہیں سکے گا وہ دن، مرد لہ ان کے لیے، یوم من اللہ یوم یصدعون، اللہ کی طرف سے پلٹ جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. اور اس دن کیا ہوگا، لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، مختلف طرح سے لوگ بن جائیں گے. یہاں بھائی بھائی تھے لیکن ایک ایمان لانے والا تھا، ایک نہیں تھا، دونوں بالکل الگ ہو جائیں. ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان کے تھے لیکن ایک طرف وہ ایمان لانے والے تھے، ایک طرف نہیں تھے، وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جائیں. تو اس طرح سے ایک دوسرے سے پھٹ جائیں گے. سب سے زیادہ یہ آیت پڑھتے ہوئے ویسے وہ سورہ حدید کی بھی آیت یاد آتی ہے. یہاں جس طرح کہا جا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ اے مجرموں. سورہ حدید کے جو دوسرے رکوع میں وہاں پہ ویسے منافقین کا تذکرہ آ رہا تھا سورہ حدید میں، تو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہا جائے گا منافقوں سے اور منافق مردوں اور عورتوں سے، منافقون اور منافقات سے، للذین آمنوا، بلکہ جس دن کہیں گے منافقین کہیں گے، مرد عورتیں، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا کہ دیکھو ہماری طرف، نقتبس من نورکم تاکہ ہم کوئی تم سے تھوڑا سا نور لے لیں، تھوڑا نور سے ہم تھوڑا فائدہ تم سے اٹھا لیں. ان قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا وراکم، دور جاؤ، دور ہو جاؤ، فالتمسوا نور، اپنا نور خود تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس کے پیچھے اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. تو اس طرح سے الگ الگ کر دیا جائے گا کہ وہ ایک یہاں دنیا میں تو ملے جلے رہتے ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، بلکہ اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، وہ اپنی پوری قوم کو وہ دعوت دے رہے ہیں، سب انکار کرنے والے ہیں. وہ سورہ یاسین کے شروع میں جس طرح سے آیا تھا نا کہ بہت سے لوگ انکار کرنے والے ہوں گے، مگر تم اسی میں کوئی وہ بھی لوگ ہیں جو من اتبع الذکر وخشی الرحمن، جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، جو اب رحمان سے خشیت رکھتا ہے، انہی میں وہ لوگ بھی موجود رہیں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو تمہارے ذکر سے، تمہاری نصیحت سے فائدہ اٹھا لیں گے. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اسی گروہ کے اندر ہیں، وہ سب الگ الگ ہو جائیں، بھائی بھائی سے الگ ہو جائے، ماں باپ بیٹے سے الگ ہو جائے، اپنے ایمان کی بنیاد پہ، اپنے عمل کی بنیاد پہ الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. مجرمین کا الگ ٹھکانہ ہے اور ایمان لانے والوں کا الگ. اب وہ الگ ہو جاؤ. اور پھر جیسے اور تنبیہ ہو رہی ہے، علم عہد کے کیا نہیں، علم کہیں تو کس طرح آتا ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. وہ آیت جو ہمیں وامتازوا الیوم ایھا المجرمون والی جو آیت ہے جو کہی جا رہی ہے، اس میں اس وقت کی بات اللہ تعالیٰ آج ہمیں سنا رہے ہیں نا کہ اس وقت کس طرح سب الگ الگ ہو جائیں گے، مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے.
تو ہمیں اس فکر آج کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، کس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ تو اٹھیں گے نا جن سے یہاں محبتیں ہیں، جو جن کا طریقہ ہم اختیار کر رہے ہوں، یعنی جن کے جیسے ہمارے اعمال ہوں، انہی کے ساتھ وہاں پہ انجام ہونے والا ہے. تو اس کی فکر آج کر لینا. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جب الگ الگ گروہ کیے جا رہے ہوں ان مجرمین کے ساتھ ہمیں دھکا دیا جائے، بلکہ اس کی فکر کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی بھی جو دعائیں قرآن میں بتائی گئیں، جو سکھائی گئی ہیں، کتنی ہی دعاؤں میں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ آتا ہے نا، کہ حالانکہ انبیاء کرام تھے، خود نیکی پر قائم ہی تھے، لیکن وہی فکر انہیں بھی تھی کہ صالحین کے ساتھ ہم مل جائیں، وہاں اس گروہ صالحین میں شامل ہو جائیں. وہاں جب گروہ بن رہے ہوں گے لوگوں کے، اس وقت ہم صالحین کے گروہ میں ہم شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے دعائیں بھی اور فکر بھی اور کوشش بھی کرنے کے لیے یہ آیت آج ہمیں قیامت کا یہ سین ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ دکھا رہے ہیں. تو وہ بات آج ہمیں سنائی جا رہی ہے، اور پھر ان کی اور زیادہ ان کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ علم کیا نہیں، عہد یعنی میں نے عہد کیا تھا، الیکم، الیکم جب کہیں تو الا اور کم تمہاری طرف، یا بنی آدم اے بنی آدم، ان یہ کہ اللہ تعبد الشیطان، یہ کہ نہیں تم عبادت کرو شیطان کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین، وہ عدو مبین ہے، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے وہ نا. اچھا اب یہاں پہ جس طرح آ رہا ہے علم عہد الیکم، عہدہ کا جب جیسے الہ کے ساتھ آ رہا ہو نا، تو عہدہ الہ، تو اس کا تفسیر بتاتے ہیں زبان کو جاننے والے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ذمہ داری دینا، کسی کو ذمہ دار بنانا. جس طرح سورہ بقرہ میں تھا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں. تو اس طرح اب یہاں پہ جب کہا جا رہا ہو علم عہد الیکم، تو میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، تمہیں ہدایت نہیں کی تھی، تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں پہلے بتا دیا تھا، صاف صاف بتا دیا گیا تھا. اور دنیا میں کس طرح قرآن میں اللہ کی ہر کتاب میں وہ سارے واقعے بھی ہم سب پڑھتے ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، کس طرح شیطان نے دشمنی کی، کس طرح ہمارے باپ کا دشمن ہو، تو اس نے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا دشمن ہے، اور اس کی بندگی نہیں کرو، جس طرح کہا جا رہا ہے لا تعبد الشیطان، اس سے عبادت کا بھی مفہوم سمجھ میں آتا ہے نا. دنیا میں کہیں بھی شاید کچھ ہو بالکل ہی جو شیطان بن گئے ہوں، انسان جو شیطان کی پرستش کرتے ہوں، ورنہ تمام انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شیطان کے لیے عبادت کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے لیے جھکے، اس کے بندگی کرے، کوئی بھی کرنے والے انسان نہیں ہوتے. لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ، بلکہ ابھی آگے جیسے کہا جا رہا ہے کہ اکثریت اس طرح بھٹک گئی، اکثریت نے کیا، اکثریت وہ کرنے والی تھی. تو وہ کس طرح سے اکثریت اس کی بندگی کر رہی تھی شیطان کی اطاعت کر رہی تھی. تو اصل مفہوم کیا ہے کہ لا تطیعوہ، جب لا تعبدوا الشیطان کہا جائے تو کیا مطلب ہوا کہ اس کی اطاعت نہیں کرو. وہ اصل عبادت کر رہی ہوتی نا. دنیا میں زیادہ تر لوگ اصل میں اس طرح سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی بات اس طرح سے مان رہے ہوتے ہیں، اس کی اس طرح سے بندگی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے، صاف صاف پتہ ہے کہ کتنا بڑا وہ دشمن ہے. اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ بہکائے گا، تمام انسانوں کو بہکا دے گا، تمام انسانوں کو بہکا کر لے جائے گا. اور تمہیں اتنا بڑا دشمن عدو مبین، جو سوچے دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بھی بڑا دشمن ہو، وہ ہمیں کیا کر سکتا ہے نا. اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو ہماری برباد کر دے، ہمیں مصیبت میں ڈال دے یا کچھ بھی کر دے، جان لے لے. لیکن شیطان کی دشمنی تو اس سے ماورا کتنی بڑی ہے نا. وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں جہنم جیسی جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہو، تو وہ کیسا کھلا دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ یاد دلا رہے ہوں گے میں نے عہد الیکم، کہ میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا، اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا
تمہیں تاکید کر دی تھی، تم سے جیسے عہد لے لیا تھا کہ اس کے بندگی، اس کی اطاعت مت کرنا شیطان کی، وَأَنِیبُدُونِ اور میری ہی عبادت کرو، میری بندگی کرو، ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، میری بندگی کی طرف آؤ۔ یہاں بھی عبادت میں پھر وہ مفہوم بھی جو اوپر ہم لا تعبد الشیطان میں پڑھ رہے تھے، اور اس سے بڑھ کر بھی کہ اللہ کی عبادت تو پھر اس کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، وہ سب بھی شامل ہے، لیکن اسی طرح پھر عبادت میں پوری زندگی کی عبادت بھی شامل ہے نا، جس طرح سب کے ذہن میں ہوگا عبادت کا پورا مفہوم، کہ اگرچہ عبادت مراسم عبودیت کو بھی کہتے ہیں، جو عبادتیں ہمیں سکھائی گئی، نماز پڑھنا ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری بھی عبادتیں ہیں جو بھی رسوم انجام دے رہے ہوں عبادت کی، لیکن وہ سب کس لیے ہے کہ ہمیں پوری زندگی میں عابد بنانے کے لیے، پوری زندگی میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اطاعت سکھانے کے لیے ہی ہے نا وہ۔ تو اس طرح پوری زندگی بھی کے ہر کام بھی عبادت بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کرنا ویسے انسان کو کتنا ایک کسی طرح سے ایک کسی کو پسند ہو آرام سے بیٹھ کے تسبیح کرنا، نمازیں پڑھنا اسے آسان بھی لگ سکتا ہے، لیکن پوری دنیا دھندے چھوڑ کر صرف عبادت کے لیے بیٹھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا وہ کیسا جیسے بیلنس دین ہے، متوازن دین ہے نا، وہ بھی کریں، تھوڑی دیر مسجدوں میں بھی جائیں، تھوڑی دیر اپنے مصلوں میں بھی گزاریں، تو ذکر بھی کر رہے ہوں، لیکن اس کے بعد ساری دنیا کے دھندے، اپنی خواہشیں، اپنی محبتوں کے لیے کے تقاضے وہ سارے بھی پورے بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہوں، وہ سب بھی عبادت ہی بن سکتے ہیں نا۔ سارے کام، ایک کھانا پکانا، صفائیاں کرنا، کمانے کے لیے جانا، سونا، کون سی چیز ہے جو عبادت نہیں ہے نا؟ ہر چیز عبادت بن سکتی ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، اس کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہوں، غلط طریقے سے ہم نہیں کر رہے ہوں، حرام طریقے اس کے لیے ہم اختیار نہیں کر رہے ہوں، تو وہ ہر چیز عبادت بن سکتی ہے۔ تو وہ عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہاں یاد دلایا جائے گا کہ میں نے تم سے عہد لیا ہوا تھا کہ میری عبادت کرو۔ اور وہ عہد کس طرح سے ہے؟ ایک تو ہماری فطرت کے اندر ہے، ہماری روحوں نے کیا ہوا ہے اللہ سے وہ عہد، اور دوسرے وہ عہد جو ہم شعور کے ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات مان کر، کلمہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر ہم کر رہے ہوتے ہیں عہد اللہ کی عبادت کا، وہ سارے عہد ہم نے کیے ہوئے ہیں، وہی ہذا صراط مستقیم، وہی سیدھا راستہ ہے، اس پہ رہیں تو ہی ہم سیدھے راستے پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ وہ سب عہد کیے ہوئے تھے، اور پھر آج اس انجام کو کیوں پہنچ رہے ہو؟ جیسے وہ یاد دلایا جا رہا ہو کہ پھر کیسے تم پہنچ گئے، کہ کس طرح تم بھٹک گئے، کیسے تم نے وہ کر لیا، آج اس برے انجام، برے گروہ کے ساتھ کیوں تمہارا انجام ہو رہا ہے؟ جیسے اس پہ تنبیہ ہو رہی ہو نا۔ اب وہ ایک طرف ہی عہد کیا ہوا تھا، اور پھر تم مگر ہوا کیا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وَلَقَدْ کہیں تو جسے 3 ایمفیسز اس میں سمجھے جاتے ہیں کہ لازماً ضرور ہوا کیا؟ اضل گمراہ کر دیا، منکم تم میں سے، جبلن کثیرا کہیں تو یہ بہت سے لوگ ہیں، لیکن جبلن کہیں تو پھر اور بھی بہت زیادہ، جیسے اسی سے جبل کا لفظ ہے نا، پہاڑ کا، کہ پہاڑ کی طرح زبردست بہت ہی عظیم اکثریت کو اس نے گمراہ کر دیا۔ اتنے لوگوں کو کیسے اس نے گمراہ کر دیا؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے تھے؟ اللہ نے عقل بھی دے کے پیدا کیا تھا، سمجھ دے کر پیدا کیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، وہ دشمن ہے، بتا دیا تھا کہ تمہیں دنیا میں سب کچھ بتا دیا تھا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب انتظام کر کے اللہ نے بھیجا تھا، اندر ضمیر رکھا ہوا تھا، وہ بار بار تمہیں کھڑکا رہا تھا، اوپر سے یاد دہانی کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام، اسی کتابیں آتی رہی، وہی آتی رہی، اور اس کے باوجود کیا کیا کہ ایک اکثریت کو اس نے بہکا دیا، تمہاری ایک بڑی اکثریت اس سے بہک گئی۔ اب یہ بڑی اکثریت جب کس طرح سے بہک گئی، اس کو شیطان نے دیکھے جیسے وعدہ کیا ہوا تھا نا، کئی جگہ قرآن میں آتا ہے، جہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آئے، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے لَإِنْ أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ شیطان کی طرف سے بات ہو رہی ہے وہاں پہ، شیطان اللہ تعالیٰ سے جیسے کہہ رہا ہے کہ اگر تو اخرتنا الی یوم القیامت، مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، لأحطنکن،
لأحتنکنہ میں بھی جیسے بہت ہی ایمفیسس ہے نا، لا بھی اور تنکنہ بھی. لأحتنکنہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے بیخ کو نہیں کر دوں گا، انہیں جڑ سے اکھاڑ دوں گا. ذریتہ، ان کی ذریت کو، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے. اس نے ایک طے کیا ہوا تھا کہ میں بہکا دوں گا، اور یہ پتا تھا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے خاص اللہ کے بندے ہیں وہ تو وہ نہیں بھٹکیں گے. تو الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی بچ سکیں گے. اکثریت کو جو ہے میں بہکا دوں گا. وہ اس نے اس وقت وعدہ کیا ہوا تھا، اور قیامت کے دن وہی نظر آئے گا کہ کس طرح اس نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا. اس نے تو اپنا عہد جو خود اپنے آپ ہی سے اس نے باندھا تھا، اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ میں یہ کر کے چھوڑوں گا. وہ جو شیطان کی جو جنوں کی جو اسپیشی ہے وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہو، اور انسان جس نے اس نے بھی عہد کیا ہوا تھا اپنے اللہ سے، اپنے اللہ کی بندگی کا عہد کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی بھی ہو رہی تھی، اللہ نے عقل سمجھ سب کچھ دی ہوئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ان کی اکثریت جو ہے وہ بھٹک گئی. اس شیطان نے ان کو بہکا لیا، جبلن کثیرہ کو. اب یہ بات جو آج ہمیں سنائی جا رہی ہو کہ اکثریت جو ہے وہ بھٹکنے والی ہے، اکثریت وہاں بھٹکی بھی ہوگی، وہ ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اکثریت کو تو بہک نہیں ہے، اکثریت کا انجام وہاں ہونا ہی ہے، بلکہ اصل اس کے لیے ہے کہ ہم آج چوکنے ہو جائیں نا، آج ہم سمجھ جائیں، آج ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں نا. جس طرح وہ ابھی پیچھے آیت ہم پڑھ رہے تھے نا، جس سورہ روم کی آیت تھی، وہاں پہ تھا کہ فاقم وجہ کا دین وجہ کا دین القیم، بس قائم ہو جاؤ دین القیم پر. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، من قبل یاتی یوم اللہ مردو، کہ جو وہ دن جب پلٹنے والا نہیں ہے، جب وہ اس کے آنے سے پہلے پلٹ جاؤ دین کی طرف، دین قیم پہ قائم ہو جاؤ، دین کی اس سمت میں اپنا رخ کر لو. تو وہ بات اصل میں سمجھائی جا رہی ہے نا یہاں پہ، وہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی فکر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے ان کے پیچھے نہ چل رہے ہوں. اکثریت کو تو شیطان پکڑ کے لے جا رہا ہے، اکثریت تو شیطان کے ہاتھ میں بھی آئی ہوئی ہے، وہ انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اس اکثریت کے پیچھے ہم نہ جا رہے ہوں، بلکہ ہم اپنے رخ کو صحیح کر لیں. اس دن کے آنے سے پہلے آج ہم اپنے رخ کو صحیح کر لیں. یہ بتانے کے لیے اصل وہ نقشہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ قیامت کے دن کا جو منظر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، جو بات چیت ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ آج ہم اپنی فکر کر لیں اس دن کے آنے سے پہلے. اور اگر وہ نہیں کی تو وہاں کیا انجام ہونے والا ہے، ان لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے جو اس طرح بھٹک گئے، جنہوں نے شیطان کی بندگی کر لی، جو شیطان کی اطاعت میں آ گئے، جو شیطان کی باتوں میں آ گئے. وہ کس طرح سے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم وہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح جو بتایا گیا نا کہ یہاں اللہ کی بندگی کرو، شیطان کی بندگی میں نہیں آؤ. اس کو اور دوسرے لوگوں نے کس طرح مفسرین نے سمجھا نا، اس عبادت کا کیا مفہوم ہے، عبادت کا اور کس طرح اللہ کی بندگی میں آنا کیا ہے. اس میں تفہیم میں وہ اصل امام راضی کا ایک وہ لکھتے ہیں کہ اسی آیت کی تشریح میں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ بہت ہی ہمارے لیے بھی اس میں بڑی نصیحت ہے. اس میں وہ کہتے ہیں امام راضی کا کافی لمبی ان کی تشریح ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اس کا حصہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو کہ اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں. موافق نہ ہو یعنی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ شیطان اس شخص کے ساتھ ہے. اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور شیطان کی عبادت کی. جس طرح یہاں تھا نا لا تعبدوا الشیطان، اب ہم تو سوچ لیں کہ ہم تو عبادت نہیں کر رہے، ہم اس کے لیے سجدہ نہیں کر رہے، لیکن وہ یہاں مفہوم سمجھاتے ہیں کہ اس کا کیا ہے نا مفہوم، کہ ایک عام کوئی شخص بات کر رہا ہے لیکن وہ ہمیں جیسے سمجھے کوئی ہمیں چیریٹی سے روک رہا ہے، ہمیں زکوٰۃ سے بے پرواہ کر رہا ہے، ہمیں سود کی طرف ترغیب دلا رہا ہے. اس طرح کی کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے. کسی اور کے اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے سے روک رہا ہے، ان سے ہمیں نفرت پیدا کر رہا ہے. وہ ایسی کوئی سی بھی بات ہو، وہ کیا ہے، اگر اس کی بات مان لی تو گویا شیطان کی عبادت کر لی. اسی طرح پھر وہ آگے لکھتے ہیں، امام راضی کی بات آ رہی ہے، اسی طرح اگر تمہارا نفس
تمہیں کسی کام کے کرنے پر اکسائے تو دیکھو، اب اپنے نفس کے اندر بھی، دل کے اندر سے بات آ رہی ہوتی ہے نا، دل چاہ رہا ہے تو دیکھو کہ شرع کی روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یعنی شریعت کے لحاظ سے صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے یا نہیں ہے۔ اجازت نہیں ہے تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے، اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی عبادت کے مرتکب ہو گئے۔ تو نفس کی بات سن لی، دل کی بات سن لی، دل تو سب سے زیادہ ہے نا، اور اسی میں تو شیطان بیٹھا ہوا اکسارا ہے، اگر اس کی بات مان لی تو وہ عبادت کے مرتکب ہو گئے۔ پھر وہ اور کہتے ہیں کہ شیطان کی عبادت کے مراتب مختلف ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کرتا ہے اور اس کے اعضاء اس کے ساتھ، اس کے زبان اس کے اعضاء کے ساتھ اس کی زبان بھی اس کی موافقت کرتی ہے اور دل بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعضاء اور جوارے سے تو آدمی ایک کام کرتا ہے مگر دل اور زبان اس کام میں شریک نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ایک گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کا اس پر راضی نہیں ہوتا اور زبان ان کی اللہ سے مغفرت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں، یہ محض ظاہری اعضاء سے شیطان کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے دل سے جرم کرتے ہیں، زبان سے اپنے اس فعل پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ظاہر و باطن دونوں میں شیطان کے عابد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ میں رکھے کہ کسی بھی طرح سے ہم شیطان کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں، ایک برا کام کر رہے ہوں اسے برا سمجھ کے اس سے رک جانے والے ہوں نا۔ برا کام سمجھتے ہوئے بھی کرتے رہیں تو وہ شیطان کی تھوڑی بندگی ہو گئی، دل نہیں مان رہا ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ اگر پوری طرح سے دل بھی اس پہ ہی راضی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ آج کیا ہم بھوکے مریں گے اگر یہ حرام نہیں کھائیں گے، اگر یہ ایسی اس ذریعے سے ہم نہیں کھائیں؟ تو اس طرح سے کس طرح لوگ تعویلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا ہے کہ پوری طرح شیطان کی بندگی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر اب ان کا آگے انجام آ رہا ہے، اور پیچھے دیکھیں انہیں خطاب کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی جیسے ان سے خطاب کر رہے ہوں کہ علم احد الیکم یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا، اور کہ شیطان تمہارا دشمن تھا، میری عبادت کرو میں نے کہا تھا۔ اور اب جو ہے آگے اب ان کا انجام جہاں بتایا جا رہا ہے، ہاں بلکہ ابھی اس خطاب ہی چل رہا ہے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم وہ جو تھے تم، جس کی تم کو خبر دی جاتی تھی، توعدون جس کی وعید کی گئی تھی، جس سے ڈرایا گیا تھا، جس کا تمہیں بتایا گیا تھا، وہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔ اب سامنے جیسے جہنم دہکتی نظر آ رہی ہو اپنے ہولناکیوں کے ساتھ، انہیں بتایا جا رہا ہے یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا تمہیں بتایا گیا تھا، جس سے ڈرایا گیا تھا۔ اصلاح الیوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، اس میں بما کنتم جو تھے تم کفر کرتے، یعنی دنیا میں جو کفر کا تم نے رویہ اختیار کیا، جو کفر کی روش اختیار کی، اس کی بنا پہ آج اس میں داخل ہو جا، آج جو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہونا ہے۔ تو یہ اصحاب جہنم کا حال، ان کا انجام اب یہاں رکھ دیا گیا۔ اب یہاں ان سے منہ پھیر کر اب ان کا اور مزید جو ان کی بے بسی کی تصویر جیسے کھینچی جا رہی ہے، اور وہ تصویر جس طرح اب غیب کے سیاق میں بات آ رہی ہے تو کیسے لگتا ہے نا، اب ان سے جیسے اللہ تعالیٰ بیزار ہو رہا، انہیں بس بتا دیا، دھکا دے دیا گیا، بتا دیا گیا یہ تمہارا انجام ہے، اب آگے کیا ہونا ہے۔ اور غیب کے سیاق میں کرنے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جیسے اب خطاب اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہوں، ہمیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ اس وقت قریش کو بتایا جا رہا ہو، یا ہر زمانے میں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو غافل لوگ ہیں، ان کی تنبیہ ہو رہی ہے کہ ان کیا انجام وہاں ہو سکتا ہے۔ اب الیوم آج کے دن کیا ہوگا، اب کیا ان کا انجام اور آگے بتایا جا رہا ہے۔ نختمو، ختمہ تو مہر لگا دینا، تو مہر لگا دی جائے گی، بند کر دیا، سیل کر دیا جائے، علی افواہہم، افواہ اور جمع کے صیغے میں ان کے منہ، ان کے منہوں کو، ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، ان مجرموں کے منہ سیل کر دیے گئے، اب وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکے۔ وَتُكَلِّمُونَ، اور بیان کریں گے ہم سے کلام کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو تھے وہ کرتے۔ اب یہ آیت کس طرح ہمیں بہت ہی
اس پہ جیسے غور کرنے اور سوچنے کی ہے نا. سورہ یاسین جب ہم پڑھ رہے ہوں صبح اور شام، یہ ساری آیات اگر ہمارے ذہن میں ہوں تو پھر کیسا تقویٰ پیدا ہو جائے نا، کس طرح کی فکر ہو جائے کہ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا جسم واپس تو لوٹا دیں گے، یہی زبان، یہی ہاتھ پیر، اسی کی مسل، بلکہ جیسے کہا جاتا ابھی آگے آئے گا کہ اسی کی طرح کا اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیں گے. لیکن وہ اب ہم آج تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ جیسے چاہیں ہم اس سے کام لیں، اپنی زبان سے بالکل صریح جھوٹ بیان کر دیں. زبان فر وہ جھوٹ بیان کر دیتی ہے، جو کام ہم اس سے لینا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے تمام اعضاء ایک حد تک یہاں بھی اللہ تعالیٰ ویسے تو دکھا دیتا ہے کہ کیسے بے بس بھی ہو سکتے ہو، لیکن وہاں تو بالکل کچھ اختیار میں نہیں ہے. منہ پہ مہر، یہاں پہ منہ پہ مہر لگنے کی بات ہے کہ منہ پہ مہر لگا دی جائے، بول نہیں سکے. دوسری جگہ خود زبان کا بھی آتا ہے کہ زبان بھی ہمارے خلاف گواہی دینے لگ جائے گی، بولے گی بھی تو وہ ہماری مرضی سے نہیں بولے گی، ہمارے خلاف ہی گواہی دے رہی ہو. یہاں پہ ہاتھ اور پیروں کی گواہی کی بات آ رہی، وہ کلام کر رہے ہوں گے. اب کلام کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جس نے زبان کو آج گویائی دی ہوئی ہو، جو آج زبان بات کر سکتی ہو، یہ زبان بھی کیا ہے؟ اسی طرح سے گوشت کا لوتھڑا ہے. وہ جس طرح آج ہمارے ہاتھ ہیں اسی طرح کے مٹیریل وہ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو صلاحیت دے دی، وہ بات کر سکتی ہے. تو ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ اس دن گویائی دے دے، وہ کیا مشکل ہے نا. لیکن جس طرح آ رہا ہے ہاتھ اور پیروں کی بات آ رہی ہے، گواہی دینے کی بات آ رہی ہے، تو وہ بھی لگتا ہے کہ بالکل آج تو جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہی ہیں، ویڈیو بنی ہوئی ہو، ایک ایک چیز کی گواہی خود پیش کی جا رہی ہو. تو اور اس سے زیادہ گواہی کون سی ہمارے خلاف ہو سکتی ہے نا. کہیں باہر سے نہیں، کوئی اور نہیں دے رہے ہوں، اگرچہ فرشتوں کے پاس بھی پورا ریکارڈ ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہے، لیکن خود ہمارے ہی ہاتھ پیر اپنی ہی چیزیں وہی جب گواہی دے دیں. ایک ایک چیز ہم وہاں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بنایا تھا، ہر چیز ہمارا ایک ایک سر جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے آج بھی، اور اللہ کی بندگی پہ قائم رہنا چاہتا ہے. ہمارے یہ ہاتھ چاہتے ہیں کہ وہی کام کریں جو اللہ کی مرضی کے، ہماری آنکھیں چاہتی ہیں کہ وہی چیز دیکھیں جو اللہ کے پسند کی چیز ہو، برائی کی چیزیں نہ دیکھ رہے ہو، گندگیاں نہ دیکھ رہے ہو. لیکن آج بے بس وہ ہمارے لیے بے بس کر دی گئی ہیں، ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں. کل کو وہ ساری شکایتیں اللہ سے بیان کر دیں گے کہ کب تنہائی میں، کس وقت، کس کے سامنے، کس کے پیچھے، کب کیا کام اس انسان نے مجھ سے لیے، وہ سب کچھ بتا دیں گی. جو بھی اللہ کی نافرمانی کی ہو، جو کچھ نیک کام کیے ہوں وہ بھی سامنے آ جانے والے ہیں، جو برے کیے ہوں وہ سب سامنے آنے والے ہیں. تو اس دن کی گواہی سے آج ہم سوچیں ان ہاتھ پیروں کو اچھا رکھنے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے، انہیں خوبصورت دکھانے کے لیے کیا کچھ ہم ان کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. نیوٹریشن ہم لے رہے ہیں، اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، یہ ہاتھ پیر اچھی طرح کام کرتے رہیں، یہ سب اچھے صحیح رہیں، ان کی خدمت ہم کر رہے ہوں، وہ ہمارے لیے بھی خدمت کر تاکہ وہ ہماری خدمت کریں. لیکن کل کو وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارے اپنے ہاتھ پیر ہمارے دشمن بن سکتے ہیں. اس سے آج ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. جب کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، جب کسی کام کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں، جب پیر کسی طرف بڑھ رہے ہوں، اس وقت ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمارے خلاف گواہی کس طرح دے سکتے ہیں، اور کس طرح دے رہے ہوں گے. وہ بھی اس پوری جہاں سارے لوگ حاضر ہیں، ساری دنیا کے لوگ. آج دنیا میں تو انسان چھپا لینا چاہتا ہے، کتنے انسانوں سے کتنے اپنے اعمال کو چھپانا چاہتا ہے، چھپانے پہ قدرت بھی رکھ لیتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے دے. لیکن وہاں کوئی ایسا موقع نہیں ہونا ہے، ہر ایک کے سامنے ہر چیز حاضر ہو جانے والی ہے. وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جسے مٹا دینا. آج تو ہم ایک غلط لفظ لکھ بھی دیا ہو، ایک اپنی ہماری ایک مووی بن گئی ہو، اس میں کیا چیزیں خراب غلط لگ رہی ہیں اس کو بیٹھ کے ایڈٹ کر لیں کہ وہ ساری چیزیں نکال دیں جو غلط چیزیں ہم نے کر دی ہوں، غلط باتیں کر لی ہوں. وہاں کوئی ایسا موقع نہیں ہے. ایک ایک چیز جو ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہر چیز سامنے آنے والی ہے. ڈیلیٹ کروانے کی ایک ہی صورت ہے نا کہ اس آخری وقت کے آنے سے پہلے ہی استغفار کر لیں. یعنی سکتے کے سے پہلے، جب فرشتوں کے نظر آنے سے پہلے، موت کا فرشتے کے نظر آنے سے پہلے ہم استغفار کر لیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں.
تو وہ ڈیلیٹ بھی ہو جائے، وہ مٹ بھی جائے، وہ برے اعمال جو ہم مٹانا چاہیں، ورنہ وہ ویسے ہی وہاں جو کہ تو سامنے سب کے آ جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے اپنی پناہ میں لے، اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی پریشانی سے ہمیں اپنے بچا لے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ پھر کہا جاتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا، لا جو ہے فزکس کے لیے، تمسنا، تمسا جو ہے مٹا دینا، بے نور کرنا، مٹا دینا، علی اعینہم، ان کی آنکھوں پر، ان کی آنکھوں کو جیسے مٹا دے ہم چاہیں تو۔ فاستبقوا الصراط، پھر وہ فاستبقوا جو ہے آگے بڑھنا، کوشش کرنا، زیادہ آگے بڑھنا، بلکہ ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی، دوڑنے کی بات ہے۔ فاستبقوا الصراط، پھر وہ دوڑیں الصراط، الصراط کہیں تو وہی صراط مستقیم کی طرف۔ فأنا یبصرون، تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے، کس طرح وہ دیکھ سکیں گے۔ یعنی اب یہاں یہ لگتا ہے کہ کس طرح، وہاں تو آخرت کا بتایا جا رہا ہے، قیامت کا بتایا گیا اوپر کی آیت میں نقشہ، کہ کیسا انسان بے بس ہو رہا ہوگا، اپنی اعضاء کے مقابلے میں بے بس ہو رہا ہوگا۔ اس دنیا میں بھی جہاں ہمارے بس میں ہے جو یہ سارے اعضاء جن سے ہم کام لے سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے نا، کہ اللہ نے یہ نہیں کر دیا۔ آج اس اللہ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت دی تھی، اتنی زبردست نعمت دی ہوئی ہے، اس نعمت سے ہمیں کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیا بہترین کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے ہم کیا کچھ ان آنکھوں سے غلط سلط کام کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مٹا سکتا تھا، وہ آنکھیں آج مٹ جائیں، ہمارے چہرے سے مٹ جائیں، جیسے کہ آنکھیں نہ ہو چہرے پہ بالکل، اس طرح بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے نا۔ اور نور لے سکتا ہے چاہے تو، کہ آنکھوں کا نور ختم ہو جائے، دکھا رہا ہوتا ہے کیسے آج ہماری عمروں میں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کیسے کم ہوتا چلا جا رہا آنکھوں کا نور، اس طرح سے دیکھ نہیں سکتے ہو جیسے پہلے دیکھ سکتے تھے۔ تو کس طرح اس سے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے نا، ان نشانیوں سے ہی، کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ نور لے سکتا ہے، یہ نعمتیں چھین سکتا ہے، ان نعمتوں کا ہم صحیح شکر ادا نہیں کرتے، صحیح طرح کام نہیں کر سکتے۔ تو آج ہمارے پاس آنکھیں، ہم چاہیں تو صراط مستقیم کی طرف جانے کے لیے کتنی نشانیاں ہمارے سامنے کھلی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اس صراط مستقیم تک جانے کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، ان آنکھوں سے کیا کچھ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ سب آج ہم نہیں کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر چھین لے تو کیا کرو گے تو، کہ اس جیسے ہوش دلایا جا رہا ہو نا، ابھی فوراً کرنے کی ضرورت ہو، جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کا بہترین شکر ادا کر لو، اس سے صراط مستقیم کو پالو، صراط مستقیم کو ڈھونڈ لو اس سے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، یہاں بھی اسی طرح اللہ امپیسس کے لیے، مسخناہم، مسخ کر دیں ہم ان کو، اللہ پر، مکانتہم، ان کی جگہ پر، فمستطاعوا، پس نہیں استطاعت رکھتے، مدیوں کا جو لفظ ہے، میم دعا دیے اس کا روٹ ورڈ، اس کے معنی ہوتے جیسے گزرنا، آگے بڑھنا، تو مدیوں جیسے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں، پھر ولا یرجعون، نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ یعنی اس دنیا میں انسان دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ خوب کر رہا ہوتا، آگے پیچھے جا رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دکھا سکتے ہیں، خود ہمارے سامنے بھی کہانیاں تک بھی یاد ہوں گی کیسی، بلکہ کتنی لوگوں کا آج ہم دیکھ سکتے ہیں نا، جو اسی طرح بالکل سمجھے آلموسٹ مست ہو کر رہ گئے ہوں، اپنے بستر سے وہ ہل بھی نہیں سکتے، ایک واش روم تک بھی وہ نہیں جا سکتے، ایک کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ تک نہیں ہلا سکتے، کچھ اپنے لیے کچھ کر نہیں سک رہے، اور پیر تک نہیں ہلانے پہ قدرت رکھتے ہوں، تو اللہ قدرت رکھتا ہے نا ہمارے اوپر، وہ کر سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے، ہمیں کبھی ایسی سچویشن میں ہم نہ آئیں، لیکن اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کو ہوش میں آؤ، اس کے لیے فکر کرو، وہ مست ہونے سے پہلے فکر کر لو کہ اس راہ راست پہ چلنا شروع کر دو، وہ اللہ کی رضا کے راستے پہ چل پڑو، اس کے نافرمانی اس چھوڑ دو، اس غفلت سے نکل آؤ، غفلت میں نہ پڑے رہو اس مست ہونے سے پہلے۔ کہ یہ کیسی بڑی جیسے تنبیہ ہو رہی ہے نا، اس وقت قریش کو ہو رہی ہے، تمام نافرمان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، ہم جیسے ایمان رکھنے والے بھی جو غفلت میں پڑے ہوں، اللہ کی نعمتوں سے جیسا اصل جو کام ان نعمتوں سے لینا چاہیے وہ لینے کے بجائے دوسرے فائدے اٹھانے میں لگے ہوئے ہوں، ہم سب کے لیے بڑی تنبیہ اس میں ہے نا۔
کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے، اس دنیا ہی میں اس طرح سے مسخ ہو جانے سے پہلے، اپنی آنکھوں کی نعمت سے محروم ہو جانے سے پہلے ہم سیدھے راستے کو اختیار کر لیں، ہم سیدھے راستے پر انشاءاللہ چلنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے، ہمیں صحیح معنوں میں کیسی اس میں ایجنسی نظر آتی ہے نا ان آیات میں جو بتائی جا رہی ہیں۔ غفلت وہی تو ہوتی ہے نا، ہم اس کو یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کیسی تیزی سے زندگی گزر رہی، کیسی تیزی سے ہم اس الیوم کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیسی تیزی سے ہم اس وقت کی طرف اس طرف جا رہے ہیں جس سے پھر پیچھے لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہمارے ہاتھ سے کیسی تیزی سے نکلا جا رہا ہے جس وقت کو ہم دوبارہ واپس کسی طرح لا نہیں سکتے۔ یہ زندگی جو گزر گئی اتنی ساری، آج ہم کیا اس کو واپس لا سکتے ہیں جو غفلت میں گزر گئی ہو؟ ابھی اگلے بھی لمحے ایسی اگر غفلت میں گزر گئے تو پھر کہاں سے وہ واپس آئیں گے؟ اس سے پہلے فکر کر لو، جیسے وہ کہا جا رہا ہو نا کہ اس کے لیے یہ بات ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں تو کر دیں، تمہاری آنکھیں موند دیں، تمہیں مست کر دیں، اس سے پہلے ہی تم ہدایت پالو، ہدایت پہ چل لو، ہدایت کا راستہ اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے غفلت سے نکلنا، ہدایت پر قائم رہنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔